अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल रमज़ान का बेशकीमती महीना चल रहा है और रमज़ान के ही मुतालिक आजकल मेरे वीडियोस आएंगे। तो चूँकि रमज़ान का से जो रिलेटेड पहला वीडियो था मेरा पार्ट 1 रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल को लेकर के, तो वो पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं माह रमज़ान की बरकत के बारे में बात करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो को न्यू लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सोशल मीडिया फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। साल के 12 महीनों में रमज़ान सबसे ज़्यादा खैर व बरकत, अजर व सवाब और कुशादगी रिज़्क़ का महीना है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि रमज़ान का महीना नेकियों की लगन का महीना है तो बेजा नहीं होगा। लेकिन अभी हम इन हदीसों को बयान करने से पहले रमज़ान की इस फजीलत को बयान करना चाहते हैं जिसे कुरान पाक ने बयान किया है। इरशाद है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुम शहर फ़लयसुमहु। सूरह बकरा की आयत है। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, माह रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत के और हक और बातिल की तमीज़ करने वाली निशानियां हैं। तो तुम में से जो इस महीने को पाले वो रोज़ा रखे। रमज़ान के महीने में कुरान पाक के नुज़ूल से ये मालूम होता है कि कुरान और माह रमज़ान में कोई ख़ास मुनासिबत और राब्ता है, बल्कि कुरान पाक के इसलो बयान से तो ये मुतरश होता है कि रमज़ान के फ़जीलत इस माह में कुरान पाक के नुज़ूल से मुक्तसिब है और क्यों ना हो। कुरान पाक इस सुफ़ह हस्ती पर अल्लाह की वो सच्ची किताब है जो फसाहत और बलागत और इजाज़े बयानी में अपना जवाब नहीं रखती। दुनिया की किसी किताब के मुसन्निफ़ ने अब तक अपने जैसी किताब लाने का चैलेंज नहीं किया और ना बाकायदे होशो हवास कोई मुसन्निफ़ ऐसी गलती कर सकता है। लेकिन कुरान पाक ने बार बार अपने मसलन लाने के चैलेंज में कहा है, सिर्फ चैलेंज नहीं किया है बल्कि साफ लफ्ज़ों में ये भी कह दिया है, कुल इन तमाइल इंसा वल जिन्ना अला अन यअतु बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। सूरह इसरा की आयत है, ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर इस कुरान के मसल लाने पर तमाम जिन व इंस जमा हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें तो भी इसके मसल यानी कि इसकी मिसाल का कुछ दूसरा नहीं ला सकते। सुना आपने कुरान का ये चैलेंज जो 1400 साल से दुनिया के सामने है, लेकिन इसका जवाब नहीं तैयार हो सका। ज़बानों के मयार फसाहत जो है वो बदलते रहते हैं। आप अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू पर गौर कर लें तो मालूम हो जाएगा कि आज की उर्दू और आज़ादी के पहले की उर्दू में कितना फ़र्क है। और इसके पहले नवाब साहब और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वक्त की उर्दू देखें तो आज की उर्दू से कोई निस्बत ही नहीं पाएंगे। लेकिन कुरान करीम का ये एजाज़ देखिए कि वो अरबी ज़ुबान की जड़ पकड़कर बैठ गया है। 1400 साल का तवील ज़माना गुजरने के बाद भी अरबी ज़ुबान की फसाहत व बलागत का वही मयार आज भी बाकी है जो कुरान ने कायम कर दिया। किसी लफ्ज़ की कसरत तकरार से कलाम मयार फसाहत से गिर जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह की इतनी ज़्यादा तकरार है कि कहीं कहीं एक ही सतर में ये लफ्ज़ अल्लाह 2-2, 3-3 बार आ गया है, लेकिन कलाम में कोई तनाफुर, ताकीद और सक्तल का शुआइब तक नहीं, बल्कि लज्जत तिलावत में और इजाफा होता है। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि जो किताब खैर व शर की तमीज़ बताए, जो किताब मखलूक को खालिक से, आबिद को माबूद से जोड़े, जो किताब दुनिया की ज़िंदगी पर आखिरत का पहरा बिठाए, जो किताब अफ़्व
درگزر اخلاق حسن، اصلاح ذات البین، اصول زندگی اور اصول عبادت کی تعلیم دے، جو کتاب رب کائنات کا صاف و شفاف، مدلل، مبرر اور مفصل تصور پیش کرے، ایسے فصیح و بلیغ اور اچھے انداز میں مالک حقیقی کی طرف رہنمائی کرے کہ اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی پاکیزہ، ایسی معظم اور مقدس کتاب جس مہینے اور جس رات میں بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی جانب سے دی جائے گی، بلا شبہ وہ مہینہ سب سے مقدس مہینہ ہوگا اور وہ رات سب سے مقدس رات ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر اور شب قدر کو تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو بیڑی پہنا دی جاتی ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے آؤ اور اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ میری سوشل میڈیا فیملی، وہ لوگ جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ سوچیں گے کہ حدیث میں نے جو کہا، جو حدیث ابھی میں نے ابو ہریرہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مشاہدہ اور تجربہ تو ہم نہیں کرتے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے، شراب خانے اور جوا خانے بھی آباد ہیں، فتنہ اور فساد بھی ختم نہیں ہوتا، دھوکہ دھڑی اور قتل خونریزی بھی باقی ہے۔ جب جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تمام شیطانوں کو قید کر لیا گیا، تو پھر یہ دنیا میں یہ سب چیزیں جو باقی ہیں، آپ کا ان پر کیا رائے ہے آپ کی؟ میں کہوں گی آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جس کے دل میں شیطان نے سال بھر انڈا بچہ دیا ہے، وہ اتنی آسانی سے جملہ معاصی سے کیسے باز آ جائے گا؟ یہ بھی صحیح ہے۔ پھر بھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم ہر سال تجربہ کرتے ہیں کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نیکیاں بڑھا جاتی ہیں، برائیاں کم ہو جاتی ہیں، مسجدیں آباد اور میخانے ویران ہو جاتے ہیں۔ بات مسلم معاشرے کی جا رہی ہے، اور مسلم معاشرے میں اس کا تجربہ بلا شبہ ہر سال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے بے نمازی ہو جاتے ہیں، بہت سارے شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے بد زبانی اور بدتمیزی کرے تو تم اس سے نہ الجھو، بلکہ اس سے کہہ دو، بھائی میں روزے سے ہوں، بکواس مت کرو۔ قرآن پاک میں حضرت مریم سے کہا گیا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ تمہارے بچے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہو تو تم کہہ دو، میں روزے سے ہوں، کسی سے بات نہیں کروں گی، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے۔ ایک دوسری جگہ کی حدیث سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اور زیادہ سخی ہو جاتے، اور رمضان جب تک گزر نہیں جاتا، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرتے، جب تک جبریل علیہ السلام ملتے رہتے، ان دنوں آپ چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے اور اس کا درس دیا جائے۔ اسی مناسبت سے ہر سال جبریل علیہ السلام رمضان کی رات میں آپ سے ملتے اور قرآن پاک جتنا نازل ہو چکا ہوتا اتنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے۔ الحمدللہ دور کا یہ تسلسل حفاظ اکرام کے درمیان آج بھی موجود ہے۔ مال کی سخاوت اور خیر کی اشاعت سال کے 12 مہینے افضل اور بہتر ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 2 چند ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے شب قدر میں قیام اللیل کیا تو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کسی بھی مہینے میں آپ روزہ رکھیے یا تہجد پڑھیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن جو ثواب رمضان کے روزے اور رمضان کے قیام اللیل میں ملے گا وہ کسی اور مہینے میں نہیں ملے گا، یہاں تک کہ گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا یہ ثواب ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایسے ہی احمد اور نسائی کی روایت ہے، مشکات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو بیڑی ڈال دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی عطا کردہ ایک خاص رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو شخص اس خیر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے، جس طرح حاکم و عادل و راحت رسانی کی جگہوں اصحاب جو دو سخا اور اصحاب علم و فضل کے دروازے ہر دن کھلے رہتے ہیں تاکہ کوئی ضرورت مند واپس نہ جائے، اسی طرح جنت بھی سراپا خیر ہے، اس کا بھی دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے تاکہ اللہ کی اس خیر سے کوئی بندہ محروم نہ رہے، اور رمضان کے مہینے میں اس خیر کو اور عام کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پاگل خانوں اور جیلوں کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، باہر کے اندر نہیں جا سکتے اور اندر کے باہر نہیں آ سکتے، سخت پابندی ہوتی ہے، اسی طرح جہنم کے دروازے بھی بند رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ سختی اور بڑھا دی جاتی ہے۔ ہم نے جو عرض کیا اس کی تائید سورہ زمر کی آخری آیت سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جہنم کے ذکر میں اوحالیہ نہیں لایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی جب جہنم کے پاس لائے جائیں گے تب اس کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جنت کے ذکر میں اوحالیہ لایا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جنت اللہ کا انعام اور خیر ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ خیر اور عام کر دیا جاتا ہے، اس لیے جس کو یہ مہینہ مل گیا اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دعائے استغفار اور تسبیح و تحلیل سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں رہے گا یا نہیں۔ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا پائے اس سے بڑا بد نصیب اور محروم القسمت، یعنی کہ اس سے بڑا بدقسمت کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ پا کر سستی اور غفلت میں نیکیوں کا یہ موسم ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں آپ جتنی عبادت، جتنی دعا، آپ جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے مانگ لیں، اس کی عزت، اس کی برکت کو سمجھیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو اس رمضان روزے کے مقصد کو سمجھنے اور ہماری عبادت کو قبول کرے، روزے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔